गोश्त का इस्तेमाल कम करें, बॉडी एसिडिक हो जाती है, पीएच लेवल खराब होता है। अल्कलाइन बॉडी जो होती है उसका पीएच बेटर होता है। या तो आप यार गोश्त से बगैर एक कहती है कि पाकिस्तानी तो जिंदा ही नहीं रह सकता। ये डॉक्टर या कैसा अल्कलाइन मशवरा डाइट, दे रहे हो? आम आदमी तो कहेगा एक ही देखिए, मशवरे दे रही है। बकरा ईद आ रही है ना, हाँ जी, आप देखें जरा कि कैसा गोश्त खाते हैं। एसिडिक लेवल हाई हो जाएगा। हाथ का सिरहाना सब्जे का हो बिछाना, ये हाथ का सिरहाना और ये कहाँ आजकल मुयस्सर आता है। आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद द सनराइज। को ऑफर कराएं कि आप जो है हमारे साथ चलें, तो कौन सी ऐसी प्लेस होगी? काखान चले, नारायण चले। मुझे लगता है कि जहाँ खुराक आपकी हेल्दी और अच्छी होनी चाहिए, वहीं पे सैरो सियाहत जो है वो भी आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। मैं आरिज इकबाल हूँ। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। आपने ज़माने तालिब इल्मी से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के सदर बने। वकालत डिग्री और प्रैक्टिस के दौरान ही मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के 3 मरतबा सदर मुंतखब हुए। पाकिस्तान में वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर रहे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म के सियासी मशीर के ओहदे पर भी फाइज रहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब के गवर्नर के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली सरदार लतीफ़ खान खोसा के हवाले से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। और इनके साथ साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर न्यूट्रिशन की दुनिया में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। हर टीवी शो में हमें जलवागर होती दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर जवेरिया महमूद के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सरदार साहब, सबसे पहले तो अगर बात की जाए, आपका सियासी सफ़र, वकालत का सफ़र बहुत ही तवील है। और हम देखें तो जो एनर्जी लेवल, जो आपका एक जोशीला अंदाज था, वो आज से 25 साल पहले जाएं तो वो उसी तरह से है। तो इसमें क्या राज है? सबसे पहले तो नाजरीन को वो बताएं। देखें, अगले दिन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ हम एक केस कर रहे थे तो वो कहने लगे कि मैंने जब वकालत शुरू की थी तो भी आप माशाल्लाह इसी तरह जज्बे के साथ, इसी तरह आप विगरसली और वाइब्रेंट तरीके से आपका जोश, जज्बा और आपकी माशाल्लाह वकालत का मेयार, फ़न भी उसी अरूज पर था। आज कहने लगे कि हम बूढ़े हो गए, आप वैसे के वैसे ही हैं। तो कहने लगे इसका राज बताएं, अभी जो आपने सवाल किया। तो मैंने पहले तो हंस पड़ा। मैंने समझा कि कोई कानूनी पेचीदगी है जिसका चीफ जस्टिस साहब मुझसे कोई वजाहत तलब कर रहे हैं। जजेस पूछा करते हैं सवाल जब मुकदमे के दौरान कोई चीज़ ऐसी हो जो उन्हें जो है वो वजाहत तलब हो। मैं हंस पड़ा पहले, तो फिर मैंने आगे उसी संजीदगी से करके कहा, मैंने कहा, सर लेट मी टेल यू द रेसिपी ऑफ लाइफ, नेवर लेट द पैशन इन लाइफ डाई। एग्जैक्टली, पैशन इन लाइफ, आप थिंक बिग, यू शुड हैव अ गोल बिफोर यू। मैं हर अपना सालगिरह के ऊपर अपना अज़्म करता हूँ कि इस साल जो ज़िंदगी का मेरा साल की शुरुआत हो रही है, इसमें मैंने ये टारगेट अचीव करना है। और वो इतना ऊंचा रखता हूँ ताकि उसमें मुझे कोई ये दिक्कत ना हो, नहीं कोई सुस्ती ना करना पड़े। और उसी जज्बे के साथ आप जो है जब करते हो तो यकीन करें कि अल्लाह ताला ऐसी रास्ते आपके लिए खोलता चला जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन की तहों में और आसमान की फ़िज़ाओं में इतनी वुसअत और ताकत दी है, तुम तजस्सुस करो, मैं तुम्हारे लिए तसख्खुर करूँगा। और अल्लाह चूँकि रब्बुल आलमीन है, सिर्फ मुस्लिमीन नहीं है, हमने तो जफा डाल लिया ना, खुदा भी हमारा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मेरा और मेरी औलाद का भी उन पर कुर्बान हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। सो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया तो फिर देखें, जिसने भी इस दुनिया में तजस्सुस किया, मेहनत की, एक जो है वो पूरे मन तन धन से उसमें जो है उस काम में लग गया, अल्लाह ताला ने उसे जिला दी। आप देखें कि किसी ज़माने में मुस्लिम जो है माशाल्लाह अरूज पर हुआ करते थे। आप तिब में देखें, उसमें आपका जो है आपको मुसलमान अबू सीना नज़र आएंगे।
آپ الجبرا میں چلے جائیں, آپ جیومیٹری میں چلے جائیں, آپ فلکیات میں چلے جائیں, مسلمان ہوا کرتے تھے. ہمارا انحطاط کیوں ہوا؟ آپ دیکھیں, اس کو سوچیں ذرا. اس لیے کہ ہم نے تجسس چھوڑ دیا. ملا نے, جو جاہل ملا ہے, میں پڑھے لکھے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس نے زنگ لگا دیے, کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے, کہا اس سیاہی کو نہ کرو, یہ انگریزی مت پڑھو, یہ تو کافر کی زبان ہے. 100 سال ہمیں پیچھے رکھا اس نے. تصویر یہ جو ہے یہ کفر ہے, فلان چیز کفر ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے فتوے دے کر ہمیں جو ہے بالکل ناکارہ بنا کے رکھ دیا. اب ہمارا بچہ جو ہے وہ مین ہول میں گر کے مر جاتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ دی رضا ہے. ڈاکٹر غلط علاج کرتا ہے, انجیکشن دیتا ہے, مر جاتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ دی رضا ہے. او بھائی, بسم اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے کر کے سارا کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے, خود ہم نے نہیں کرنا کچھ بھی. من و سلوہ کے زمانے تو گئے. تو اس لیے دیکھیں, اگر آپ اسی جذبے اور جوش کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ میں کہ ہاں یہ بے ایمانی کا کوئی جو ہے وہ بندہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ شارٹ کٹ اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ جو ہے بالکل آپ کا ارتقا رک جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دیانتداری سے کرتے ہیں تو آپ اسی طرح وائبرنٹ رہتے ہیں, اسی طرح پرجوش رہتے ہیں, اور پھر آپ کا ایجنگ پروسیس رک جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جویریہ, اگر ہم اسی سے لنک کریں جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا, اگر کھوسا صاحب جیسا انرجی لیول چاہیے ہو, اس طرح کا جوشیلا انداز چاہیے ہو, تو ایسی کون سی غذا کا استعمال کرنا چاہیے, ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں. بیسیکلی تو جیسے سب کو پتہ ہے کہ متوازن غذا ایک خوبصورت اور صحت مند زندگی کی علامت ہے. پر کھوسا صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ پیشن جو ہے وہ انٹرنل پیشن, اور وہ جو انٹرنل آپ کا وہ جیسے بابا بلّہ شاہ کا کلام ہے کہ لبدا تو باہر ہوں کل عالم تیرے اندر ہوں, کہ واٹ یو آر سرچنگ آؤٹ سائڈ ایوری تھنگ ان سائڈ یور سیلف. تو میرے خیال سے کھوسا صاحب کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے. اور یہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو, جو بچے اسکول کالجز میں, یونیورسٹیز میں ورکنگ ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں, ان کو یہ چیز اپنا کوئی گول, مقصد, ایم کے ساتھ اگر وہ چلتے ہیں تو دے کین اچیو اٹ. اور اسپیشلی اگر ڈائٹ کی بات کی جائے تو دیکھیں, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں, چاہے 20+ ہیں, 30+ ہیں, 40+ ہیں, آج کل تو ینگ بچے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت مطلب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت لیتھارجک ہوتے ہیں, اور لیٹ سو کے اٹھنا اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ انہیلدی ایٹنگ پیٹرنز ہیں, لائک لیٹ نائٹ سونا, لیٹ نائٹ کھانا کھانا, جنک فوڈ کا استعمال, کاربونیٹڈ بیوریجز کا استعمال. تو میرے خیال سے کھوسا صاحب کو تو مجھے آئیڈیا ہے کہ بہت سے فروٹس اور ویجیٹیبلز اور پلسز اپنی ڈائٹ میں شامل رکھتے ہیں, جس سے یہ مطلب میں ہمیشہ ان کو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ایوری سیکنڈ ٹائم یہ بڑا صبح اٹھ کے کوٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں اور اپنی کام چیزیں معاملات کرتے ہیں. تو وہ ہماری آج کل کی جنریشن کے لیے ہی از لائک اے ایگزامپلری پرسن, جیسے ایک مثال ہوتا ہے انسان. تو اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یو ہیو ٹو ویک اپ ارلی ان دی مارننگ ود دی سن رائز نا, ٹو اچیو یور گول. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات میں, you should live not to eat, but eat only to live. So اتنا کھائیں جتنا آپ کو درکار ہے, آپ کو زندہ رہنے کے لیے درکار ہے. ہمارے لوگ تو آپ شادیوں پہ جائیں تو اتنی پلیٹ بھر لیں گے, اللہ معافی دے کو, اور پھر اسی طرح رات کو ہم ٹکا کے کھا کے تو پھر جو ہے ڈکار مار کے سو جائیں گے. او بھائی, دس از ایبسلیوٹلی سوسائڈ. آپ کا جو ہے موٹاپا بھی بڑھتا جاتا ہے. آپ ویسے تو وہ دا گڈ ارتھ اگر آپ نے پڑھی ہو, چائنیز جو ایریا, تو اس نے کہا ہمارے جیسے سکے سڑے ہیں نا, اس نے کہا یہ تو غربت کی علامت ہے, یہ موٹا بندہ جڑا ہے نا یہ ہے عمارت کی علامت. تو اگر تو ہم اس عمارت کی علامت کو دیکھیں تو ساری دنیا کی بیماریاں ان کو بالکل. یہ بتائیں کہ آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ جی بالکل, پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے. ہیلدی پالیٹکس از امپورٹنٹ, اور مجھے لگتا ہے اگر ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے اور ہیلدی پالیٹکس ہوتی ہے تو وہ ایک بہت خوبصورت آپ کو اورا دیتی ہے. اور بینگ لائک اے کنسلٹنٹ ذرا مطلب تھوڑا بہت مجھے حالات حاضرہ کا پتہ ہوتا ہے. اور بینگ لائک اے پیٹریوٹک پاکستانی ون شوڈ کیپ آئی واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا کنٹری, کیونکہ ایون ہماری عدالتیں اور ہماری فوج, ہر انسان اپنا ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے. ایون ڈاکٹرز کنسلٹنٹ ہم لوگ ہاسپٹلز میں, تو جہاں پہ پولیٹیکل سچویشن آتی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پارٹ. اچھا, تو ڈیلی آپ کچھ نہ کچھ دیکھتی ہیں یا ہفتے بعد دیکھ لیا کہ کیا چل رہا ہے؟ میں ڈیلی دیکھتی ہوں, آئی کیپ واچنگ نیوز گلوبلی. بالکل ٹھیک ہے. کھوسا صاحب, آن اے سائڈ نوٹ, آپ نے بہت ملک کی جو ہے وہ خدمت کی ہے, ہم نے دیکھا ہے کچھ سالوں میں, اور اب آپ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اس تحریک میں جو ہے وہ چل پڑے ہیں.
تو فری ٹائم جب آپ کو ملتا ہے تو کون سا ایسا اسپاٹ ہے پاکستان میں جہاں کا آپ وزٹ کرتے ہیں فری ٹائم؟ ایک تو فری ٹائم کوئی ملتا کوئی نہیں ہے، لیکن آئی لائک دا بیوٹی آف پاکستان، یو نو. اب اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، آپ مثلاً جو ہے میں جب گورنر تھا تو ہمارا مری میں بھی گورنر ہاؤس تھا، اور ادھر کے پی کے کا گورنر میرا دوست ہی تھا، وہ بیرسٹر مسعود کوثر، تو اس کا جو ہے اس سائڈ کا جو گورنر ہاؤس تھا، ہم روڈ کراس کر کے ہی کچھ ٹریول کر کے جاتے تھے، وہ مجھے بڑا پسند آیا تھا. اٹس سو پکچرسکیو، اٹس سو سرین، اٹس سو سودنگ افیکٹ ہوتا ہے، جس کو آپ کو ایک اندر سے نا آپ کو ایک انٹرنسک جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے آپ ایسے. اور اسی طرح آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، اسی طرح آپ معلم جبہ چلے جائیں، اسی طرح آپ سوات کی وادیوں میں اگر آپ مدین سے اوپر چلے جائیں، اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھانا، شرمائے جس میں جلوت خلوت میں وہ ادا ہو. تو یہ ہاتھ کا سرہانہ اور یہ کہاں آج کل میسر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سکون کی یہ جو بہتی ہوئی ندیہ کی آپ سرسراہٹ دیکھیں، یہ کہاں سے، اور کوئل کی کوک آپ کو کیسے خوبصورت جو ہے آپ کے کانوں میں رس گھولتی چلی جاتی ہے. یہ چیزیں آج کل کی ایک دنیا میں ایک گم ہو کر رہ گئے، ہم بھی گم ہو کر رہ گئے، انسان بھی گم ہو کر رہ گئے، اور اس میں شور شرابے کی نظر ہو گیا سارا. بالکل ایسی نظر لگ گئی ہے. ایگزیکٹلی. بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر جویریہ کھوسہ صاحب نے اس کو پکچرائز کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اس وقت فیورٹ اسپاٹ کون سا ہے پاکستان میں؟ پاکستان پورا بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہمیں دیکھی نا، بیسیکلی تو ایک زرعی لینڈ ہے، اور پھلوں کے اعتبار سے تو لذت ہے، غذائے اور غذائیت بھی ہے. اور اگر آن دا ادر سائڈ دیکھا جائے ٹریولنگ پوائنٹ آف ویو سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اسپیسیفکلی اگر پاکستان میں ٹریول کرنا ہے تو ہمارے ہیلی ایریاز ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں. اس میں آپ جیسے مری، بوربن یا اس طرح کے جو گلیات ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. اور اگر اس سے بعد دیکھیں تو ہنزا اور جو یہ اس سائڈ کے ران کا کانبیرا ایریا وہ بھی بہت اچھا ہے. پر یہ کہ آپ کو اس میں بھی آپ کا انٹرنل اورا بہت ہائی ہونا چاہیے. کھوسہ صاحب کی سیاست اور وکالت کو آپ کس طرح سے دیکھیں، کتنا پرسنٹ ریٹ کرتے ہیں؟ آئی بلیو ان ون تھنگ کہ جو انہوں نے سب سے پہلے پروگرام کی ایک بات کہی تھی نا کہ پیشن لیڈس ٹو دا پاورفل ڈیسٹینیشن، سو ہی از لائک آور رول ماڈل. کھوسہ صاحب کو میں نے بہت ہی انتھوزیسٹک دیکھا ہے، ڈٹرمنٹ دیکھا ہے، اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ جو انسان اپنی ڈیسٹینیشن سے گھبراتا نہیں ہے اور اسے منزل مقصود حاصل کرنا جانتا ہے، تو اٹس لائک اے ون ون سچویشن. ایک اور سوال، کھوسہ صاحب اچھے وکیل ہیں یا ایم این اے، سیاستدان؟ بہت گڈ. ہی از اے گڈ پرسن ایز ویل. ہی از اے گڈ پرسن فار ہز فیملی، فار ہز فرینڈز، اینڈ ان کا میں ہمیشہ ان کو ایک چیز میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میرے خیال سے ہر کوئی کرتا ہوگا، کہ جب اتنی اکثر ٹف باتیں بھی اتنا مطلب اتنے مزاح میں بھی کہہ جاتے ہیں کہ وہ اٹس بیلنس لائک اینی تھنگ. تو لائف از آل اباؤٹ بیلنس، یو نو، آئدر اٹس فوڈ اور لائف اور اینی تھنگ نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال، جس طرح سر کا انداز ہے انرجیٹک، جو شیلا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح عمر جس طرح آگے جا رہی ہے ان کا وہ انداز میں اسی طرح سے اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو ہیلدی پولیٹکس کے لیے ہیلتھ کتنی ضروری ہے؟ پہلے تو میں کہنا چاہوں گی ایج از جسٹ اے نمبر. آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی ایکسپوئر ہے، ایکسپیرینس ہے، اور آپ کی جو لائف کے چیلنجز ہیں، ون شوڈ کنکوئر اینڈ سی دا بیوٹی آف دا لائف. ایک چیز. اور دوسری چیز ہیلتھ بہت ضروری ہے. جیسے ابھی بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی دیکھیے یہ ابھی سے نہیں، پچھلے 30 40 50 ایئرس سے ہر کوئی بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھتا ہے. پر اسپیسیفکلی وین ایور ون پرسن ان پرابلم، تو یو ہیو ٹو سی یور فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، اور اس کے علاوہ آپ کی جو آپ ہیلدی فوڈز ہیں، کیونکہ آپ کی جو مینٹل ویل بینگ ہے وہ آپ کو دنیا میں چلانے میں بہت کام آتی ہے. تو آپ اگر انٹرنلی ہیلدی اور ڈٹرمنٹ اور اچھا فیل کریں گے تو آپ جو ہے پریکٹیکل لائف میں بھی یو اچیو یور گولز، لائک شارٹ ٹرم گولز اینڈ لانگ ٹائم گولز ایز ویل. اچھا سر، آپ سے تو بہت سے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں، کبھی وکالت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں. کیا آپ نے بھی کبھی ڈاکٹر جویریہ سے کنسلٹ کیا ہے ڈائٹ پلان کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں تو کھاتا ہی اتنا ہوں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. میں کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہوں. اس لیے ویسے بھی سنت ہے کہ جب پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھانا بھوک رکھ کے تھوڑا وہ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے خود بخود ہی مجھے مشورہ دے دیا کہ یہ
جو ہے اپنا ایپل، بیٹ روٹ، کیرٹ اور ساتھ میں منٹ جوس جو ہے وہ لیا کریں. میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو تم بتا رہی ہو، آپ اتنا بتا رہے ہو، یہ تو بنا کے ہی مجھے دے دو بھائی. بالکل ٹھیک ہے جی. اور مزیدار گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب، ملک میں ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فارنرز چھٹیوں میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں، ہمارے کلچر کو آ کے دیکھتے ہیں، ہمارے خوبصورت مقامات کو دیکھتے ہیں. تو ایسا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی فارنرز ہیں جو کہ پاکستان میں آئیں، اس سے ہمارا زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا، وہ بلا خوف و خطر پاکستان کا رخ کریں؟ تو کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور ہمیں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. سیاسی استحکام سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے. اس میں ایک پیار، محبت، بھائی چارہ، ایک بردباری، ایک تحمل، ایک برداشت کا وعدہ ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو اختلافی نقطۂ نظر کو ہم جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے بحث و تمہیز کے ذریعے ہم اس کو آگے لے کر چلیں. یہ جو پر تشدد ہمارے اندر جو ایک غصہ آ گیا ہے، ایک ہمارے اندر برداشت کی قوت کا فقدان ہے ہمارے اندر. ہم اپنی بات کو کہتے ہیں یہی صحیفہ آسمانی ہے، اس نے یہ بات کی کیوں ہے میرے مخالف، اور اس کو ہم الٹا لٹکانے پر جو ہے تل جاتے ہیں. اور وہ بدقسمتی سے یہ ایک جو ہماری انٹالرنس کی روایات جو اس میں جنم لے رہی ہیں اور بڑی تیزی سے لے چکی ہیں بلکہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ کا معاشی استحکام نہیں ہوگا. آپ کی امن عامہ کی جب تک جو ہے وہ ملک کے اندر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا. کوئی پاگل ہے وہ اپنا جو ہے فارنر آئے گا یا جو ٹورسٹ آئے گا یا انویسٹر آئے گا، وہ تمام تر اپنے اوپر جو ہے یہ خوف طاری کرتے ہوئے وہ کیوں کر آئے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا را اگر ہم نے اس دھرتی ماں جو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ہمیں ملک دی، بہت خوبصورت دی، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو جو ہے سنواریں یا ہم اس کو بگاڑیں. ابھی تک تو ہم اس کو سنوارنا کم ہے. یہ نہیں کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، یقیناً بہت فرق پڑا ہے. آج 60 کی دہائی نہیں ہے، 70 نہیں ہے، 80 نہیں ہے، 90 نہیں ہے، 2000 نہیں. ماشاءاللہ بہت اس میں کوئی دیکھیں آپ ڈیجیٹل ایج میں جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا آپ کا ریولوشن ہے دنیا میں. اتنا تو انڈسٹریل ریولوشن بھی نہیں تھا جتنا اب ڈیجیٹل ایج کا ریولوشن ایک اس دنیا میں ہے. ہم اتنے پیچھے ہیں اس میں، یقین کریں اتنے پیچھے ہیں. 3Gs پہ ہم چل رہے ہیں، 4, 5 کہاں کا دنیا کہیں پہنچ گئی ہے. تو وہ منوپلی تھی، کچھ جو ہے کمپنیز کی منوپلی تھی. اب بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ اپنے ساری جو ہے پاکستان کی ملکیت کو بیچ دیں. یہ حل نہیں ہے بھائی، اس چیز کا خدا را خوف کریں. ہم اگر روزولٹ ہوٹل کو بھی جو PIA کا ہے اس کو بھی بیچنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم اپنی اسٹیل مل کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم اپنی PIA کو، جس PIA نے قطر کو ٹریننگ دی، جس نے ایمریٹس کو ٹریننگ دی، جس نے سارے مطلب ایئر لائنس کو ٹریننگ دی، وہ کہاں کی کہاں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. اور ہم اس قدر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ تنگ ہیں کہ ہم ان کو بھی بیچنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری ایک سکھ یونٹس ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک کنسسٹنٹ آپ کو جو ہے ایک پالیسی چاہیے جس میں آپ پہلے تو سب سے دھرتی ماں سے پیار کرنا ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا جو ہے اہداف مقرر کیجئے گا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے، ہم نے اپنے وسائل کو کیسے استعمال کر کے اپنی ٹورزم کو کیسے بڑھانا ہے. اور اتنا یقین کریں خوبصورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ اور تحفہ دیا ہے. یہ سوئٹزرلینڈ کو اور آپ یورپ کو بھول جائیں گے جب آپ یہاں کی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ورجن لینڈ ہے. وہاں تو وہ انہوں نے مار مار کے پتہ نہیں کیا حشر کر دیا ہوا ہے. یہ تو ان ٹیپڈ ورجن سارا آپ کا خطہ ہے جہاں آپ اوریجنل آپ دیکھیں گے پانی کی جو ہے بہاؤ، اس میں آپ ندیاں، اس میں آپ جھیلیں، اس میں آپ اپنا پھل پھل آپ کا دنیا میں سب سے بہترین پھل ہے. اتنی میں نے خوبصورت مٹھاس اور اتنا متوازن ذائقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. اتنا بڑا آپ کا وہ ہوگا کیلا، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے. اور یہاں اتنی چھوٹا ہوگا،
اتنی رست ہوتی ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے, اتنا اس کو مزہ آتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ زیادہ جانیں گی کیونکہ نیوٹریشن ان کا کام ہے, میں تو صرف کھانے کا چسکورے لے کر کہہ رہا ہوں نا. نہیں, بٹ آئی ایم ریئلی انسپائرڈ ود یور نالج. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہیں سے ہم لنک کرتے ہیں, جیسے آج کل سیاسی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور جیسا سے ہم ان کی خدمات سے پورا ملک جو ہے واقف ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کول ڈاؤن رہنے کے لیے کون سی غذا کا استعمال یا کون سی بیوریجز کا استعمال جو ہے ان کو کرنا چاہیے گرم موسم میں؟ اور گرم موسم میں جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں, جو باہر مطلب جو روڈ سائڈ پر جو اس ٹائم چیزیں بیچی جا رہی ہیں جس میں برف کو بھی سیل کیا جاتا ہے, مطلب آئس سیل اور بھی کئی چیزیں ہیں, تو ان سے اوائڈ کریں. گھر کا بنا ہوا جو بھی آپ کا ایون ستو ہے, جو کا پانی ہے, سکنجبین ہے, وہ گھر کا بنا ہو تو اٹس کوائٹ فائن اور ہیلدی اور ہائیجینک. اچھا, اس کے علاوہ پودینے کا پانی, پھر چقندر, پالک, پودینہ, دھنیا اور تھوڑا سا اس میں جنجر اور گارلک, اس کا جو ہے ڈیلی تقریباً 2.5-3 یا 3.5 لیٹر کے قریب کچھ آپ نے بنا لینا, اس میں اپنے پانی ایڈ کر دینا, سارا دن اس کا استعمال کرنا ہے. وہ لوگ جو گھر سے باہر جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جائیں, اور جب آپ گھر سے آ رہے ہیں تو بھی آپ پئیں. اس سے نہ صرف آپ کی انٹرنل سکن بلڈ کلینزنگ ہوگی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ اس گرمی کے موسم میں انٹرنلی مطلب اٹس لائک کولنگ انٹرنل کولنگ سسٹم بائی فوڈ نا. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کو میڈیسنل یوزج بھی کیا جاتا ہے, تو اسی طرح جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں لائک یو آر واٹ یو ایٹ نا, مطلب جو اگر ہاں گوشت کا استعمال کم کریں, باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے, پی ایچ لیول خراب ہوتا ہے. ایک مطلب اٹس لائک اے بک, الکلائن اور ڈائی. الکلائن باڈی جو ہوتی ہے اس کا پی ایچ بیٹر ہوتا ہے. یا تو آپ یار گوشت کے بغیر ایک کہندی ہے کہ پاکستانی تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا, یہ ڈاکٹر یا الکلائن اور ڈائی دے رہے ہو, عام آدمی تو کہے گا ایک ہی مشورے دے رہی. جو گوشت ہے نا بیسیکلی اس کی ایسیڈک نیچر ہے, وہ آپ کا پی ایچ خراب کرتا ہے. تو جو بیسک آپ کا پی ایچ ان کا اچھا ہوتا ہے جو گرین لیفی ویجیٹیبلس, پلسز اور بینز کا استعمال کرتے ہیں. انہوں نے پوائنٹ کو بتایا بھی ہے. ہاں اچھا کیا ہے, لیکن اب ابھی آ رہی ہے نا بقرہ عید آ رہی ہے نا, ہاں جی, آپ دیکھیں ذرا کیسا گوشت کھاتے ہیں, ایسیڈک لیول ہائی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈسکور پاکستان اپنی نوعیت کا پہلا ٹورزم چینل ہے جس نے پاکستان کی خوبصورتی دکھائی. بہت سے ایسے مقامات تھے جن کو ڈسکور کیا, پاکستان کی خوبصورتی کو کونے کونے تک پہنچایا. آپ اس چینل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں تو بہت اس اچھی طریقے سے دیکھتا ہوں. میں حیران ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں. پھر جائیں کسی خوبصورت جگہ پر جائیں, جا کر خوبصورت لوگوں سے آپ انٹریکٹ کریں. دیکھیں ہم تو گھسے پٹے لوگ ہیں, اور یہ گھر بھی میرا غریب خانہ جو ہے وہ کوئی اتنا لیوکریٹو اور اٹریکٹیو نہیں ہے. تو آپ جائیں, ڈسکور کریں. تو اگر آپ کو آفر کرائیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلیں تو کون سی ایسی پلیس ہوگی؟ کاخان چلیں, نہران چلیں, آپ کے ساتھ جو ہے ان جگہوں پر جائیں, میں آپ کو لے کر چلوں گا. اور ہوٹلز کا بھی وہاں ہمارا ارینجمنٹ ہوگا, اور وہاں ہمارا جو ہے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے آپ کا ریسیپشن ہوگا. چلیں جی, بالکل کریں, ہم اس کو ضرور کریں گے. ڈاکٹر جویریہ, کمنگ ٹو یو, صحت پر ہمیشہ بہت سے اثرات ہوتے ہیں, میڈیکل سائنس بھی یہ چیز کہتی ہے, اور آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ انسان کو کتنی بار ایک سال میں جو ہے وہ جانا چاہیے, اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, اور کون سے ایسے پلیسز ہونے چاہیے جہاں پہ رخ کرنا چاہیے؟ انسان کی جو جسمانی صحت ہے اور جو دماغی صحت ہے اس کے لیے سیر و سیاحت بہت امپورٹنٹ ہے, اور تقریباً 4 سے 5 دفعہ اس کا پلان کرنا چاہیے. اور جو ہمارے ایریاز ہیں, جو ہلی ایریاز ہیں, وہ نہ صرف آپ کو دماغی طور پہ تر و تازہ رکھتے ہیں بلکہ انٹرنلی بھی بیوٹیفل کرتے ہیں. اور کیونکہ انسان جتنا نیچر کے قریب رہتا ہے, جیسے اگر کراچی سندھ میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت اوشن ہے, اور اگر مطلب ہمارے ناردرن ایریاز دیکھا جائے تو بہت گرینری ہے, اور اگر لاہور ہے تو لاہور میں بھی بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جو بہت انٹرنلی آپ کو پیسفل اور خوبصورت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں خوراک آپ کی ہیلدی اور اچھی ہونی چاہیے, وہیں پہ سیر و سیاحت جو ہے وہ بھی آپ کو بہت خوبصورت بناتی ہے. تو تقریباً 1 سال میں 4-5 بار جو ہے آپ کو ضرور اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور آپ کے ساتھ بھی اگر ہمارا پلان ہو ٹور کا پروگرام ایک پراپر, تو آپ کون سا پلیس جو ناردرن ایریا میں کسی جگہ ہنزا, آئی ریئلی لائک ہنزا, بٹ آئی نیور بین دیئر, پر ابھی پلان کیا ہوا ہے کہ جانا ہے ادھر. بالکل ٹھیک ہے جی. جی سر, اسپیشل موقع ہے آپ کے ساتھ, آج کا قیمتی وقت ہم نے آپ کا لیا اور بہترین پروگرام کیا. عید بھی آ رہی ہے, تو ایک میسج میں چاہوں گا کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ ہمارے ناظرین کو ضرور دیں. دیکھیں دھرتی ماں سے پیار کریں, آپ کو پہچان دی, آپ کو عزت دی, آپ کو سب کچھ دیا اس وطن عزیز میں. وطن عزیز سے محبت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز پر محبت کرنا
شروع کر دیں گے. اور پھر کبھی جھوٹ مت بولیں, دیانت اور امانت اور صداقت پر ضرور عمل کیجیے گا, محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ وسعت دیتا چلا جائے گا, اور بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے کبھی اس میں کمی نہیں ہے. آپ کی ہر چیز میں جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور بے خوف و خطر ہو جاؤ. سچ بولنا جو ہے وہ سیکھو اور سچ بولو, جھوٹ پر جو ہے زندگی جو ہے مت وہ کرو. اور چھوٹے چھوٹے خداؤں سے جو ہم نے بنا لیے ہیں, خوف کا, طاقت کا, اقتدار کا, یہ ان سے آزاد ہو جاؤ, تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی. اور وطن, مادر وطن بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کو خوبصورت نظر. بہت خوبصورت پیغام. جی ڈاکٹر جویریہ. میں ہیلتھ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ گرمی کے موسم میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. رات کے اوقات میں بھی پانی کا استعمال کرتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ اگر دن کے فرسٹ جو پارٹ ہے اس میں آپ نے بریک فاسٹ اسکپ کیا اور اس کے بعد صرف آپ پانی کا استعمال کریں. اپنا جو بلڈ پریشر ہے, آپ کو ذیابطیز ہے یا ہائپرلیپیڈیمیا, کولیسٹرول ہے, اس کو منتھلی اپنی مانیٹرنگ چیک اور ٹیسٹ ضرور کریں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, ہیلتھ از ویلتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو انسان ہیلدی ہے وہ از دا بلینئر, تو اپنی ہیلتھ کو ضرور فوکس رکھیں. عید بھی آ رہی ہے, 15-20 دن رہ گئے ہیں, سو اس حوالے سے بھی ناظرین کو دے دیں. جس طرح کوثر صاحب نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت کھاتے ہیں. ایک تو گوشت جو ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں, گوشت کو سبزیوں اور دالوں کے ساتھ بنائیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی مسالہ جات کا کم استعمال کریں, کیونکہ ہائیلی اسپائسی فوڈ اور زیادہ مرغن والی غذائیں اور جو زیادہ بہت سے, کیونکہ ٹریڈیشنلی ہماری لوکل ثقافت اور ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ہیوی آئلز میں چیزیں بنتی ہیں, بہت اوور کیلورک ہو جاتی ہیں, جس سے آپ کی انٹرنل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں, ہلکا پھلکا اور ہیلدی کھانا لیں, کیلری انرچ لیں, اس میں کوالٹی دیکھیں, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. لائک یہ ضروری نہیں کہ بہت سے چاول ہوں اور اس پہ آپ نے ڈھیر سارے گریوی ایڈ کر لی ہے. تھوڑا کھائیں, ستھرا کھائیں اور ہیلدی رہیں. آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل تھا ان دونوں مہمانوں کے ساتھ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کوثر صاحب کی سیاست کا سفر, وکالت کا سفر ہم سب جانتے ہیں, قوم کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود تھیں سیلیبریٹی نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر جویریہ محمود. آپ دونوں مہمانوں کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو پروگرام سے عریض اقبال کو دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.